बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे फरमाते हैं वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़ला तअदुलूहुन्ना, जब तुम औरतों को तलाक दो फिर वो अपनी इद्दत को पहुंच जाएं तो तुम उन्हें इस बात से मत रोको कि वो अपने पहले खामदों से निकाह करें जबकि वो दस्तूर के मुताबिक आपस में राजी हों। ये उस शख्स को नसीहत की जाती है जो तुम में से अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है। तुम्हारे लिए बहुत सुलझा हुआ है और ज़्यादा पाकीज़ा तरीका यही है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और माएँ अपनी औलाद को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहे। इस सूरत में बाप के ज़िम्मे है कि इन माओं को दस्तूर के मुताबिक खाना और कपड़ा दे। किसी जान पर उसकी गुंजाइश से बढ़कर बोझ न डाला जाए। न माँ को उसके बच्चे की वजह से तकलीफ दी जाए और न बाप को उसके बच्चे की वजह से तंग किया जाए। और अगर बाप मर जाए तो उसके वारिस का यही जिम्मा है। फिर अगर दोनों माँ बाप आपस की रजामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाने का इरादा करें तो इन दोनों पर कुछ गुनाह नहीं है। और अगर तुम इरादा करो कि अपनी औलाद को किसी और औरत से दूध पिलवाओ तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है, जबकि तुम इस मुआवजे की अदायगी कर दो जो तुमने दस्तूर के मुताबिक देना तय किया हो। और अल्लाह से डरो। फिर वही अल्लाह का तकवा, अल्लाह ताला का अपने आप से डरने का हुक्म कि अल्लाह से डरो और जान लो बेशक अल्लाह तुम्हारे हर अमल पर कड़ी निगाह रखता है जो तुम करते हो। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम, और तुम में से जो लोग वफात पा जाएं और पीछे बीवियां छोड़ जाएं वो 4 माह 10 दिन अपने आप को इंतज़ार में रखें। फिर जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। वो अपनी ज़ात के मामले में दस्तूर के मुताबिक जो चाहे करें, उन्हें इख्तियार है। और अल्लाह तुम्हारे हर अमल से खूब खबरदार है जो तुम करते हो। और इस बात में तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम औरतों की इद्दत के दौरान में इन्हें इशारे किनाया में निकाह का पैगाम दो या तुम अपना इरादा अपने दिलों में छुपाए रखो। अल्लाह जानता है कि बेशक तुम इन औरतों का जिक्र ज़रूर करोगे, लेकिन इनसे निकाह का खुफिया वादा न करो मगर यही कि दस्तूर के मुताबिक बात कहो और उक़्द निकाह का पुख्ता अहद मत करो यहाँ तक इद्दत पूरी हो जाए। और जान लो बेशक अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है। बार बार अल्लाह ताला यही बता रहे हैं, जैसे हम किसी मॉल वगैरह पर जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं और सामने लिखा हुआ देख लेते हैं एक बार कि खबरदार आपको कैमरे की आंख देख रही है, तो उस वक़्त हमारी क्या कैफियत होती है। कुरान में इस किताब में खोल कर वाज़े तौर पे बार बार अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम पर कड़ी नज़र रखे हुए है, अल्लाह तुम्हारे सीनों की बात जानता है। तो क्या हमारे दिल में फिर भी तकवा ना आए, फिर भी रब का खौफ ना आए? फिर तो दिलों की सख्ती की इंतहा हो गई। इंसान एक बार देख लेता है कि कहीं पे लिखा है कि कैमरे की आंख तुम्हें देख रही है या कैमरा आपको वॉच कर रहा है, तो इंसान कितना मुहतात होकर कदम रखता है। इसी तरह जब हम बाजार वगैरह चले जाएं या कुछ ऐसी जगहों पे या बस स्टैंड वगैरह पर, ऐसी जगहों पर, और ये कुरान में हर लम्हे का, हर चीज़ का, हर अमल के बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। बस तुम उससे डरो और जान लो कि बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत बुर्दबार है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक तआला के खूबसूरत नामों से सिफ़ात गफूरुन हलीम बयान की जा रही हैं। तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम औरतों को तलाक दे दो जबकि तुमने इन्हें हाथ न लगाया हो और इनके लिए कुछ मेहर मुकर्रर किया हो और इन्हें कुछ मालूमात दे दो। वुसअत वाले आदमी पर उसकी हैसियत के मुताबिक है और तंगदस्ती पर उसकी हैसियत के मुताबिक है। फ़ायदा पहुँचाना है मारूफ तरीके से, यानी ये सिर्फ़ और सिर्फ मताअम बिल मारूफ है, हक़्क़न अलल मुहसिनीन, ये नेकी करने वालों पर लाजिम है। और अगर तुम इन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो जबकि तुम्हें इनके लिए मेहर मुकर्रर कर चुके हो तो इस मेहर का आधा हिस्सा अदा करना होगा जब तुमने मुकर्रर किया। हाँ, वो औरतें चाहें तो मेहर माफ़ कर सकती हैं या वो शख्स माफ़ कर सकता है जिसके हाथ में इक़्द निकाह है, और तुम माफ़ कर दो तो ये तकवा के ज़्यादा करीब है। और तुम आपस में भलाई और एहसान का बर्ताव करना मत भूलो। बेशक अल्लाह तुम्हारे हर अमल पर निगाह रखता है जो तुम करते हो। फिर वही इन्नल्लाहा बिमा तअमलून बसीर,
کیا بار بار ہمیں یہ نوٹس جب ملتا ہے تو اس کے بعد بھی انسان بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور تم سب نمازوں اور خاص طور پر درمیان والی نماز کی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر تمہیں خوف کی حالت میں ہو یا پیدل یا سوار ہی نماز پڑھ لو، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان پر اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کرنا لازم ہے کہ انہیں خرچ دیا جائے اور ان کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے۔ پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے، جو دستور کے مطابق اپنی ذات کے معاملے میں کریں، اور اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات عزیز الحکیم بیان کی جا رہی ہیں۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی دستور کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے اور وہ کہیں ہزار تھے؟ پس اللہ نے ان سے کہا تم مر جاؤ، پھر اس نے ان کو زندہ کر دیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ بار بار اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی حکم فرماتے ہیں کہ نعمتیں دی ہیں تمہیں تاکہ تم شکر ادا کرو، اور یہاں پہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ لیکن اکثر ان لوگوں میں سے ہیں جو شکر نہیں ادا کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا، اور تم اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات سمیع علیم بیان کی جا رہی ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کو قرض حسنا یعنی کسی قسم کے قرض کی ضرورت ہے؟ قرض حسنا سے مراد تو اللہ کی راہ میں اور جہاد میں مال خرچ کرنا ہے، یعنی جان کی طرح مالی قربانی بھی تعمل مت کرو۔ رزق کی کشادگی اور کمی بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ دونوں طریقوں سے تمہاری آزمائش کرتا ہے، کبھی رزق میں کمی کر کے اور کبھی اس میں فراوانی کر کے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تو کمی کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس میں کئی گناہ اضافہ فرما دیتے ہیں، کبھی ظاہری طور پر، کبھی معنوی اور روحانی طور پر اس میں برکت ڈال کر، اور آخرت میں تو یقیناً اس میں اضافہ حیران کن ہوگا۔ تو یہ ایک قسم کی انشورنس ہے، اگر آج ہم کریں گے تو کل کو ہم اس لیے اپنے کئی گنا زیادہ پا لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی کی ہمیں تلقین فرماتا ہے، پھر اللہ وہ مال اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور فراخی کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت نہیں دیکھی جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ اس نے کہا ممکن ہے، اور اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا آخر ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور ظالموں کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور ان کے نبی نے کہا ان سے کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم پر اس کی بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے مال کی وسعت نہیں ملی۔ اس نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم دونوں میں زیادہ کشادگی دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کتنے واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ حضرت طالوت علیہ السلام اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ یہ غریب اور ایک عام سے فوجی تھے جس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ پیغمبر نے کہا کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے، ان کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ ہمیں یہ بھی چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ قیادت و سعادت جو ہوتی ہے وہ مال سے زیادہ عقل و علم اور جسمانی قوت و طاقت کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا تھا۔
اور اسے علم اور جسم دونوں میں زیادہ کشادگی دی، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات واسع علیم بیان کی جا رہی ہیں۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ آیت سکینہ ہے۔ قرآن مجید میں چند آیات ایسی بھی ہیں جو آپ کو مشکل کے وقت میں جب آپ پڑھتے ہیں آپ کے دلوں کو سکونت دیتی ہے، تسکین سی حاصل ہوتی ہے ان آیتوں کو پڑھ کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی نے ان سے کہا بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین اور وہ بقیہ چیزیں ہوں گی جنہیں آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے تھے، اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک عظیم نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزمائے گا، پس جس نے اس سے سیر ہو کر پانی پیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اس کا پانی نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے۔ ہاں کوئی اپنے ہاتھ سے ایک آدھ چلو بھر لے تو حرج نہیں ہے۔ پھر ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس نہر کا پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت نے وہ نہر پار کر لی تو ان لوگوں نے بھی جو اس کے ساتھ تھے ایمان لائے تھے، تو انہوں نے آپس میں کہا آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کئی بار چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہی اللہ کا پیغام ملتا ہے کہ تم صبر تو کرو، اللہ کا ساتھ ملے گا، واللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے ہمیں بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کرنا پڑے گا، لیکن جہاں پہ اللہ کے حکم آ جاتے ہیں وہاں پہ یہ بھی سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ صبر سب سے پہلی سیڑھی ہے ہر عمل کی، ہر علم کی۔ اگر ہمارے اندر صبر نہیں ہے تو پھر ہم کچھ بھی دنیا میں نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہمیں ساتھ نہیں ملتا اس کل کائنات کے مالک کا، تو اگر ہم نے اس کا ساتھ پانا ہے پھر ہمیں تمام معاملات میں صبر کے ساتھ کام لینا ہوگا۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دیں اور ہمارے قدم جمائے رکھ، اور اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، پڑھتے رہنی چاہیے، بار بار پڑھا کریں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ کافروں پر ہماری مدد فرما۔ ہمارے ارد بھی بہت سارا معاشرہ ایسا ہی ہے جو کفر میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی خود بھی کرتے ہیں، اور اگر آپ کرنے لگیں تو آپ کو بھی روکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ دعا ہی کافی ہے۔ ہمارے لیے عمل جو ہے، اس معاشرے کے ساتھ لڑنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اگر ہم دعا کو اپنا ہتھیار نہ بنائیں، تو اللہ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہے، اور ہر انسان کے اوپر، ہر بات کے اوپر، اللہ کے ہر حکم کے اوپر عمل جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ وباللہ توفیق۔ پس مومنوں نے اللہ کے حکم سے کافروں کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے داؤد کو بادشاہی اور حکمت عطا کی، اور جو چاہا اسے سکھایا۔ اور اگر اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو یقیناً ساری زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم حق کے ساتھ آپ پر ان کی تلاوت کرتے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی کہ اس بات کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کر دی جو لوگ رد کرتے تھے کہ آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس مال و متاع نہیں، آپ کی اولاد نہیں، یعنی بیٹوں میں سے جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ اور ان چیزوں کے اوپر، اس قسم کی باتوں کے اوپر جہاں لوگوں کے آبجیکشنز آتے تھے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے
वाज़े तौर पर ये बता दिया कि ये गुज़िश्ता वाक़या जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा किताब के ज़रिए से दुनिया को मालूम हो रहे हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन आपकी रिसालत और सदाकत की दलील है, क्योंकि आपने ये ना किसी किताब में पढ़े ना किसी से सुने, जिससे ये वाज़ह है कि ये गैब की वो खबरें हैं जो बज़रिए वही अल्लाह तबारक तआला आप पर नाजिल फरमा रहे हैं, और यही आपकी सदाकत की दलील है। वाहिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा पारा तकमील होता है। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।